अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई ऑनरेबल सिंध की इंतहाई अहम सियासी शख्सियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरीना साथी रहे, हार्ड कोर वर्कर रहे, जाले रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब शायद ये मौजूदा पीपल्स पार्टी को ओन नहीं कर रहे और मौजूदा पीपल्स पार्टी यानी जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है वो शायद अब इनको ओन नहीं कर रही। चंद महीने पहले इन्होंने जो इल्जामात का सिलसिला शुरू किया और करप्शन के खिलाफ जो इन्होंने आवाज उठाई, उस वक्त इनकी आवाज थी। आज वो आवाज अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर करप्शन के खिलाफ जो तहरीक है उसका आगाज हो चुका है। और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, जिस तरह से रिकवरी हो रही है और वो सिलसिला फैलता फैलता इत्तलात सामने आ रही है कि वो पंजाब तक आएगा, खैबर पख्तूनख्वा, और जहां जहां करप्शन होगी वहां वहां हाथ डाला जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल जुल्फिकार मिर्जा साहब, सीनियर सियासतदान सिंध से, हमारे साथ कराची वीडियो लिंक से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जुल्फिकार मिर्जा साहब। मिर्जा साहब, आपने जो सिलसिला शुरू किया था इल्जामात लगाने का, अब वो अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। क्या उस वक्त आपके वहमो गुमान में था कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो अनटचेबल है इस मुल्क के अंदर, जिनके ऊपर गिरफ्त डालना तो दरकिनार कोई उंगली नहीं उठा सकता, अब उन शख्सियात के ऊपर हाथ डाला जा रहा है करप्शन के ऊपर? क्या आपने सोचा था कभी सर? असल में मेरा अल्लाह में ईमान पुख्ता है और था और रहेगा इंशाअल्लाह। तो हक और सच की आवाज़ मैंने उठाई। जो लोगों की तकलीफ का बायस बन रहे थे ये जालिम हुक्मरान, और सिर्फ पैसे की लूटमार शुरू हो गई थी। मैं खुसूसन सिंध की बात करूंगा कि सिंध में इन्होंने तबाही फेर दी थी। शहीद रानी का नाम लेके, उनके खून के वास्ते देके जो गवर्नमेंट बनाई गई, उन्होंने सिर्फ शहीद रानी का खून बेचा, मजलूमों की दुख और दर्द में इजाफा किया। तो मुझे ये यकीन था कि खुदा कभी न कभी किसी बंदे के दिल में रहम डालेगा और पाकिस्तान को बचाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है कि ये करप्शन ख़त्म की जाए और करप्ट लोगों को टांगा जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला अब शुरू हो गया है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और मिर्जा साहब, ये क्रेडिट आपने कहा कि किसी के दिल में अल्लाह रहम डालेगा, ये चेयरमैन नैब के दिल में अल्लाह ने रहम डाला है, डीजी एंटी करप्शन के दिल में अल्लाह ने रहम डाला है, डीजी एफआईए के, देखिए कौन है सर ये? सबको पता है कि किससे सारे हुक्मरान और सारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो किससे डरती है? वो डरती है फौज से। तो हम उस वक्त भी जो ऊपर फौज के लीडरशिप थी, उन दिनों में भी जब मैं मिनिस्टर था तो मेरी एक दो मीटिंग्स भी हुई और मैंने बहुत ही कोशिश की। तो वो जवाब ये मिलता था कि ये पॉलिटिकल फैसला है, ये गवर्नमेंट को करना है। तो गवर्नमेंट अगर खुद करप्शन करनी हो तो इनिशिएटिव ये आर्मी चीफ को लेना चाहिए था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ ने और उनकी टीम ने ये लिया। मिर्जा साहब, ये तनकीद भी हो रही है ना कि टेररिज्म की हद तक अगर आर्मी सामने आए और वो टेररिज्म को कर्ब करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तनकीद ये भी हो रही है कि करप्शन के खिलाफ अगर आर्मी या कोई इस किस्म का इदारा सामने आके काम करेगा तो ये तो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के खिलाफ है। ये तो इदारों को, सिविलियन इदारों का काम है कि वो। आप कौन सी डेमोक्रेसी में बात करते हैं? उस डेमोक्रेसी की आप जिक्र कर रहे हैं जिसमें दिन में 150-150, 200 बंदा मार दिया जाए और कुछ ना हो, और कत्ले आम पब्लिक का जारी हो, उनसे रोजगार छीन के अपनी 15-15, 16-16 सदर साहब शुगर मिले लगा ले। ये डेमोक्रेसी, इसके लिए किसी ने कुर्बानी नहीं दी थी। किसी को पता नहीं था कि शहीद रानी की ट्रेजिक डेथ होगी, वो शहीद हो जाएंगे और पावर में उनका जो शौहर वो पावर में आ जाएगा और लूटमार शुरू कर देगा। और उसका असल चेहरा लोगों के सामने नहीं था जो निकल के जाहिर हुआ है। अगर मैं आपकी बात करूं मिर्जा साहब, तो अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं, इल्जामात तो आप लगाते रहे, तो फिर आप सुल्तानी गवाह क्यों नहीं बन जाते? ये सबूत सामने लेकर आए और जिन्होंने करप्शन किया है उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह बने। मुझे जब अथॉरिटीज बुलाएंगी, जो भी मेरे पास है वो मैं उनको दूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या गवाही दे सकता हूं कि मैं पूरी दुनिया के सामने टीवी चैनल्स पे आके कह रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें अब काफी सच साबित होना शुरू हो गई हैं। इससे ज्यादा सबूत क्या होगा?
اگر کوئی گواہی کے لیے بلائے گا میرے پاس جو بھی پروفز ہوں گے گواہیاں ہوں گی میں ضرور دوں گا. میں نے تو منع نہیں کیا. رائٹ مرزا صاحب, سندھ کے آئی جی کے اوپر کرپشن کے الزامات, سندھ کی بیوروکریسی کے اوپر کرپشن کے الزامات, سندھ کی میونسپل ایڈمنسٹریشن پہ کرپشن کے الزامات, سندھ کی صوبائی کیبنٹ کے لوگوں کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کے اوپر کرپشن کے الزامات, پیپلز پارٹی کے 2 سابق وزراء اعظم کے اوپر, سابق وفاقی وزراء پر کرپشن کے الزامات. یہ ہوا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو جو غریب کی پارٹی تھی؟ کیا پیپلز پارٹی اور کرپشن جو ہے وہ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں, ایک ہی سکے کے 2 رخ بن گئے؟ ہوا کیا سر پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ جو شہید بھٹو صاحب کے پرنسپلز تھے یا جو ان کی قربانیوں سے جو سبق سیکھا تھا, وہ شہید رانی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گیا, وہ پرنسپل بھی. وہاں ایک ٹھیکیداری نظام قائم کر دیا گیا, آصف زرداری نے کیا, اور اس کے بعد فری فار آل تھا. جو جتنا زیادہ پیسہ بناتا تھا اتنی اس کو زیادہ شابش ملتی تھی. بریک پہ جانا ہے شارٹلی. اگر ایک بات آپ بتا دیں, آپ نے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی بات کی ہے, وہ ابھی اس وقت حراست میں ہیں. عاصم حسین صاحب کے بارے میں پہلے یہ پرسیپشن تھی کہ وہ زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں اور 20-25 سال سے ان کے دوست ہیں, لیکن بعد میں یہ بھی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہ الطاف حسین صاحب کے بھی بہت قریبی دوست ہیں. یہ ڈائیگنوز کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی پی ایچ ڈی لانا پڑے گا آپ کو. سر آپ سے زیادہ پی ایچ ڈی کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تو مجبوری میں ملک اور اپنی قوم کو بچانا ہے, اپنی دھرتی کے حق دلانے, اس لیے میں نکلا ہوں کہ جو میں ڈائیگنوسس کر سکوں. مرزا صاحب نے جس شخصیت کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے, جو ان کے الزامات ہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر کوئی آ کے بات کرنا چاہے, اپنا دفاع کرنا چاہے, اپنے بارے میں وضاحت پیش کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. پروگرام جائزہ میں وہ بات کر سکتا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو ویلکم ویورز. ذوالفقار مرزا صاحب ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے لب کشائی کر رہے ہیں. کچھ مصروفیات اپنی نجی کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ پا رہے تھے. ذوالفقار مرزا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے خلاف 5000 سے زائد کرپشن کیسز تیار. نیب, ایف آئی اے اور رینجرز نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ کیسز تیار کیے ہیں, اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سر, اس میں سے 11 شخصیات اس وقت جو ہیں وہ ان اداروں کے ہدف پر ہیں. یہ پاکستان کے ایک بڑے اردو روزنامے کی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں. سر یہ 11 لوگ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. اگر 11 نمبر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر بہت چھوٹا ہے اور کم ہے. 11 سے زیادہ تو صرف آپ کو سندھ کیبنٹ پرانی اور نئی اس میں سے ہی اس سے ڈبل نمبرز مل جائیں گے. اور اگر پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں تھی 5 سال اور آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے پاکستان جس کا آپ بھی حصہ تھے سر. جی میں بھی تھا. مجھے بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے نا. بالکل کر بھی رہے ہوں گے. آئے دن خبریں آتی ہیں کہ میں نے لائسنسز گینگ وار کو دیے. یہ کم بخت اسٹڈی بھی نہیں کرتے, ریکارڈ بھی نہیں دیکھتے کہ میں نے کس کو لائسنس دیے اور میرا ڈومین کیا تھا. ایسے شروع ہو جاتے ہیں آ کے کسی کو ملائن کرنے کے لیے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. اتنی بڑی میرے پاس پاورفل منسٹری تھی, میں کروڑوں اربوں کھربوں روپے کما سکتا تھا. آپ دیکھیں میں نے کتنا کمایا, میں نے لیا یا میں نے دیا. پلیز یہ دیکھنا چاہیے. میں تو التجا کرتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, میں التجا کرتا ہوں آرمی چیف کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو, ڈی جی رینجرز کو, خدا کا واسطہ ہے انویسٹیگیٹ کریں. میرا دور 3.5 سال منسٹریز کا, اور جو مجھے 1.5-2 مہینے ورکس اینڈ سروسز کی منسٹری دی, آپ پلیز لوگوں کو, آفیسرز کو انٹرویو کریں اور وہ 1.5-2 مہینے بھی دیکھیں کہ میں نے اس میں کیا کیا. وائی ناٹ, کرنا چاہیے. سر آپ نے اگر خود کرپشن نہیں کی, اگر فارن انسلز جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اگر ہم اس دعوے کو مان بھی لیں, لیکن آپ کے سامنے کرپشن ہوتی رہی, آپ کرپشن دیکھتے رہے, آپ آنکھیں موندی رکھی آپ نے سر, اور وہ 5 سال بھی گزر گیا, اس کے بعد بھی 1.5 سال گزر گیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے بتانا شروع کیا کہ جی وہ کرپشن ہوتی تھی ان دنوں میں, وہ فلاں آپ کے ریکارڈ. سر یہ بھی تو اس قوم کے ساتھ نہیں, آپ کے ریکارڈ کی درستی کے لیے آپ ایک دفعہ پوری وہ دیکھ لیں میری پریس کانفرنس جو میں نے ریزگنیشن دینے کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی تھی. آپ کائنڈلی اٹھا کے دیکھیں
کہ میں نے کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کیا یا نہیں کیا. آپ کی یادداشت کے لیے میں نے 5 سندھ کیبنٹ کے منسٹرز کے نام لیے تھے جو ٹاپ کرپشن میں انوالوڈ تھے. وہ آپ پلیز دیکھ لیں, میں تو بول رہا ہوں. رائٹ سر, ابھی آپ جس اپنی وزارت کا ذکر کر رہے ہیں وزارت داخلہ, آج وہ وزارت داخلہ جو ہے وہ انور سیال صاحب کے پاس ہے, تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی کارکردگی کو؟ کیا ان کی صلاحیتیں ہیں جس بنیاد پہ ان کو یہ اہم وزارت سونپی گئی ملک کے دوسرے بڑے صوبے کی آبادی کے؟ میں صرف ایک سینٹنس بولوں گا, وہ ڈیفائن کر دے گا. یہ مطلب اس طرح کی یہ ہے کسی کو منسٹر اپوائنٹ کرنا کہ بندر کے ہاتھ میں ڈگڈگی دے کے اس سے بندر کا ناچ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہے میرا اس پہ اوپینین. سر, کارکردگی کیسی دیکھتے ہیں آپ انور سیال صاحب کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ زیرو ہے. اس لحاظ سے کارکردگی اچھی ہے کہ وہ اپنے کو یا تو ایسرٹ نہیں کر سک رہا یا ایسرٹ کر نہیں سکتا, اس کو پاورز نہیں ہے, اس لیے معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہیڈس آف ٹو ڈی جی رینجرز, اور کریڈٹ یہ رینجرز کا ہے. رائٹ 150 کے قریب میگا کرپشن سکینڈلز جو سپریم کورٹ میں نیب نے فہرست پیش کی, اس کے بعد شاید 20-25 کو کچھ اور کیسز بھی پیش کیے گئے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی بڑی شخصیات کے نام شامل ہیں. اس کے علاوہ جو عملی طور پر کارروائی شروع ہو گئی سندھ میں اور کراچی میں, زرداری صاحب نے کچھ کہا تھا ایک تقریب کے اندر, ذرا سنیے. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے, تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. رائٹ مرزا صاحب, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے بلدیاتی انتخابات میں پنجاب میں. زرداری صاحب کسی اور کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے ہیں. تو سر یہ اس رویے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے کرپشن کی ہے اور میرے خلاف کارروائی ہو تو میں کہوں کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, یا ڈان نیوز کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ کس قسم کی ہمارے سیاستدانوں میں سوچ پریویل کر گئی ہے؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جو اپنے کو پاکستان پیپلز پارٹی, جو شہید بھٹو اور شہید رانی کی پارٹی ہے, اس کا وہ اپنے کو کمانڈر یا لیڈر یا کو چیئرمین کہتا ہے, وہ اس طرح کی گھٹیا بات کر کے اس نے بہت لوگوں کی دل آزاری کی ہے. یہ کرپشن کے خلاف کوئی اور معاملے ہوتے, کوئی اور چیز ہوتی, اگر کوئی کرپشن کر رہا ہوتا اور ان کو یہ کہتے کہ میں کرپشن کرو گے تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, پھر بجائیں اینٹ سے اینٹ, کیوں بھاگ گئے خود؟ مطلب ہے کہ لیکن مرزا صاحب دیکھیں نا, زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے, کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. ابھی بھی وہ کیسز میں سے ایکویٹ ہو رہے ہیں, وہ مین ایکیوزڈ نہیں ہے, کو ایکیوزڈ ہیں, وہ بری ہو رہے ہیں کیسز میں سے. گیلانی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف تو سیف الرحمان نے کیسز بنائے اور 5 سال جیل میں رکھا. سر ثابت تو کچھ نہیں ہوا نا, پھر آپ کو یا کسی اور کو اس طرح الزام لگانا جچتا تو نہیں ہے سر؟ دیکھیں, کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئیں, میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح ہوئیں یا غلط ہوئیں. آصف صاحب کے کیسز وہ کس طرح ایجنٹمنٹس آپ نکال لیں کہ گورنمنٹ پروسیکیوشن سائیڈ نے ایجنٹ کتنی دفعہ کروایا کیس اور اکیوز سائیڈ نے کتنی دفعہ ایجنٹ کرایا, آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا. اگر میں کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوتا, جس طرح میں ابھی چھٹی لے کے گیا تھا اپنی وائف کے چیک اپ کے لیے, میں نہیں آتا, پرولونگ کرتا, ڈرامے کرتا, کبھی میرے پیٹ میں درد ہو جاتا, کبھی میری بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب میں کر دیتا, اور نہیں آتا, پرولونگ کرتا, تو اس میں کورٹوں کا قصور ہے یا پروسیکیوشن کا قصور ہے؟ تو میں آیا, آ کے کورٹ میں پیش ہوا. آصف زرداری کو بھی اس طرح پیش ہونا چاہیے. آصف زرداری کو تو ادھر آنا چاہیے اور آ کے کہنا چاہیے کہ میں یہی رہوں گا ڈے ٹو ڈے. سر زرداری صاحب ویسے یہاں پہ پنڈی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں شاید احتساب عدالت پہ. ابھی زرداری صاحب باہر ہیں مرزا صاحب بڑے عرصے سے, اور واپس نہیں آ رہے ہیں, بلکہ اگر انہوں نے میٹنگ بھی کرنا ہوتی ہے تو وہ خود اکیلے واپس نہیں آتے ہیں یہاں پہ, بلکہ وہ یہاں سے چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری سندھ حکومت اٹھ کے ان کے پاس جائے اور وہاں پہ وہ میٹنگ کی صدارت کریں. تو واپس کیوں نہیں آ رہے زرداری صاحب؟ ان کا اپنا ملک ہے. واپس جب تک نہیں آئے گا, جب تک کلیئرنس نہیں ملے گی اس کو کہ وی ول ناٹ ٹچ یو, اس سے پہلے وہ کبھی, پہلے بھی
تو این آر او کرنے کے باوجود آصف زرداری نہیں آیا جب تک محترمہ شہید ہوئی. جب محترمہ شہید ہوئی اتنا ٹرموائل تھا, ایسی سچویشن تھی کہ پاکستان واز ایٹ دا ورج آف بریکنگ. اس وقت وہ صاحب آئے ہیرو بن کے, ادروائز تو وہ نہیں آ رہے تھے. ابھی بھی جب تک ایشورنسز نہیں ملے. مرزا صاحب یہ ایشورنس سے کلیئرنس والی کیا بات ہے سر؟ اگر کسی نے کرپشن نہیں کی تو اس نے نہیں کی, اس کو کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو کلیئرنس کس طرح دی جا سکتی ہے ابو دی کورٹ, قانون سے بالا تر ہو کے میں آپ کوئی اور کیسے دے سکتا ہے سر؟ اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو ان کا ملک ہے یہ. بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. پورے پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ کوئی ایک آدمی نہ کرے, کورٹوں میں فیصلہ ہونا چاہیے. پہلے این آر او نے لیا, این آر او لے کے آ گئے, اور پھر اس کے بعد اور تباہی پھیر دی, کیونکہ ناؤ دے ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ کہ جی ہم کرپشن کریں, ہم قتل عام کریں, دوبارہ کوئی نہ کوئی جرنل جو ہے اتنا مجبور ہوگا اور ہمیں این آر او دے دے گا. تو یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. این آر او کچھ نہیں ہونا چاہیے. کورٹ آف لا سے ایکویٹل کرائیں جس طرح میں نے اپنے ایکویٹلز کرائے تھے. رائٹ جی, ایک بریک شامل کرتے ہیں ویورز. ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مستقبل کی سیاست کیا ہوگی پیپلز پارٹی کی, کس طرح سے مقابلہ کرے گی عمران خان کا, نواز شریف صاحب کا؟ ایک بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز. ذوالفقار مرزا صاحب سینئر سیاستدان, پاکستان پیپلز پارٹی کے درینا ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا صاحب نے جس شخصیت کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے, جو ان کے الزامات ہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر کوئی آ کے بات کرنا چاہے, اپنا دفاع کرنا چاہے, اپنے بارے میں وضاحت پیش کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. پروگرام جائزہ میں وہ بات کر سکتا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب, رحمان ملک صاحب جو ہے وہ ماسٹر آف آل سمجھے جاتے تھے, ہر کرائسس سے باہر نکالا پیپلز پارٹی کو, لیکن ابھی جس کرائسس میں گھر چکی ہے پیپلز پارٹی, رحمان ملک صاحب کی نظر نہیں آ رہے. اس لیے نظر نہیں آ رہا, عجیب عجیب بیانات دے دیتا ہے بغیر پوچھے. ایک لیڈر جو بیٹھے ہیں اسمبلی میں وہ کہتے ہیں ہم کو ریزائن کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپشن بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ ممبران ریزائن کر دیں. خود انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے, جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے ان کے بارے میں یہ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا؟ تو یہ اس طرح کی حرکتیں. سر یہ بھی اطلاعات ہے کہ زرداری صاحب ناراض ہیں رحمان ملک صاحب سے, کوئی ہیں آپ کے ہو پاس؟ سکتا ہے ہو. پہلے ٹائم میں بھی یہی ہوا, اپنی یوٹیلیٹی بنائے رکھا آئل ڈیلز میں. لیکن پھر سمجھ نہیں آئی سر, یہ بات سمجھ نہیں آئی مرزا صاحب کہ رحمان ملک صاحب کا تعلق ہے پنجاب سے, وہ اتنے انٹیگرل ہے پیپلز پارٹی کے لیے, زرداری صاحب کے لیے, کہ ان کو سندھ سے سینیٹر منتخب کروایا جا رہا ہے اسی سال کے اندر. اگر ناراضگی ہے یہ سر ہے, انسائیڈ سٹوری کیا ہے؟ یہ ہے کہ آصف زرداری جب محترمہ 96 میں جب پرائم منسٹر تھیں, اس وقت رحمان ملک کے ساتھ مل کے ایک ڈیل ان لوگوں نے تھرو کی عراق کے ساتھ, گورنمنٹ آف عراق کے ساتھ, کہ فوڈ اگینسٹ آئل کی ایک ڈیل کی, کیونکہ ان پہ سینکشنز تھے, ان کو فوڈ سپلائز کی ایک ڈیل تھی اور کموڈیٹیز کی, اس کے اگینسٹ آئل ملنا تھا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے بیچنا تھا. لیکن مرزا صاحب 95-96 میں رحمان ملک صاحب کے خلاف if I'm not wrong تو 2 ریفرنسز بنائے گئے تھے, کچھ کرپشن کے یا مس یوز آف اتھارٹی کے پروبیبلی. ان دونوں ریفرنسز میں احتساب عدالت راولپنڈی نے ان کو باعزت طور پہ بری کر دیا ہے. اگین زرداری صاحب کی طرح وہ بھی بری ہو گئے کچھ کیسز میں سے. تو پھر الزامات تو سٹینڈ نہیں کرتے نا کہیں میں, تو بری ہونا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے, ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں. اور احتساب کہ کس طرح چیئرمین لگے یہ بھی پوری دنیا کو پتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جن کا احتساب ہونا ہو, جو ونربل ہوں, جو ایکسپیکٹڈ ہوں کہ وہ کرپشن کریں گے, جو پاور میں بیٹھیں, ان کا احتساب وہ بندہ کرے جو ان کا سلیکٹڈ ہو. مطلب گورنمنٹ سائیڈ اور اپوزیشن سائیڈ مل کے احتساب چیئرمین انہوں نے سلیکٹ کیا اور اپوائنٹ کیا. اب وہ تو یہی ہوا ہے نا سر, وہ تو 18ویں ترمیم کے تحت تو سر یہی کر دیا نا انہوں نے کہ خورشید شاہ اور نواز شریف صاحب مل کے چیئرمین نیب جو ہے اس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, اور خورشید شاہ صاحب کی اپنی پیپلز پارٹی جو ہے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. تو اس کے اوپر پھر وہ اگین وہی جو مکمکا یا اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. نہیں تو غلط طریقہ کار ہے نا یہ اپوائنٹمنٹ کا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, یا تھرو جوڈیشری آئے جو احتساب کرے.
رائٹ بلاول صاحب کی اگر ہم بات کریں مرزا صاحب تو بلاول واپس آئے اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ کام کیا میٹنگز کی یہاں پہ مختلف ڈویژنز کی اضلاع کی لیکن بلاول کے دائیں بائیں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر بیڈ گورننس کے الزامات ہیں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں کسی ایک بھی ایسے شخص کو پبلکلی جن کی پرسیپشن اچھی نہیں ہے بلاول نے ان کو اپنے سے علیحدہ نہیں کیا اپنی پارٹی سے علیحدہ نہیں کیا وہ پارٹی کے ابھی بھی فیس ہے وہ سب لوگ تو پھر چینج ہمیں کس طرح نظر آئے زرداری صاحب کی سیاست یا پالیٹکس میں اور بلاول کی پیپلز پارٹی یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے بلاول صاحب کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پاکستان کی مظلوم عوام کے ساتھ کہ جس بندے میں اب پاکستان کی عوام کو امیدیں ہیں پیپلز پارٹی میں ایک ہی فیس رہ گیا ہے وہ ہے بلاول صاحب کا باقی تو سب جو ہے وہ اپنی لوز کر چکے ہیں کریڈیبلٹی تو ان کو اتنی آزادی نہیں دی جا رہی ان کو اتنے پاورز نہیں دیے جا رہے کہ وہ فیصلے کر سکیں حد تو یہ ہے سر یہ کیا دیکھیں مرزا صاحب سر یہ کیا بات ہوئی ایک نوجوان ہے وہ محترمہ جیسی شخصیت کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہوئے اب ماشاءاللہ ان کا تو اب ووٹ بھی بن چکا ہوگا ابھی بھی ہم یہ سمجھیں کہ بلاول اتنے کمزور ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اپنے اندر تو پھر وہ سیاست چھوڑ دیں اور کوئی اور کام کر لیں بزنس ہیں ان کو سنبھال لیں میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از سراؤنڈڈ بائی کروکس وہ بیچاری نیٹ اینڈ کلین شہید بھٹو کی بیوہ تھی بیگم صاحبہ لیکن بی بی نے ان کو کنارے پہ لگایا پولیٹیکلی اور اپنے فیصلے کرنا شروع کیے تو پاسٹ میں ایسا ہوتا ہے محترمہ نے شہید مرتضی بھٹو کو سائڈ پہ کیا پولیٹیکل اختلاف ہوئے تو یہ بلڈ ریلیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس میں سے نہیں نکل سکتا یا نہیں نکلے گا یا ہم لوگ نا امید ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب آپ بھی تو کہتے رہے ہیں کہ بلاول میرے لیڈر ہیں اس وقت زرداری صاحب لیڈر نہیں ہیں تو اگر بلاول آپ کے لیڈر ہیں تو پھر آپ جیسے مشیر بلاول کے قریب کیوں نہیں جا رہے یا بلاول آپ کو آنے نہیں دے رہے قریب میں ان بیچاروں کا جو ان کی رہائش کا بندوبست ہے پاکستان میں یا ان کی ٹریولنگ کا بندوبست ہے یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ بند کر دیا جائے رائٹ جی ایک بریک شامل کرتے ہیں ویورز لاسٹ پارٹ میں کچھ اور جانتے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک سے واپس آتے بریک کے بعد ویلکم ویورز آنریبل ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں ایکسکلوسیولی ذوالفقار مرزا صاحب پنجاب میں سے تو 2-3 لوگوں نے بغاوت کی پیپلز پارٹی کے خلاف سمسام بخاری اشرف سونا سندھ میں صرف آپ ہی ایک بڑا نام سامنے آئے جنہوں نے موجودہ پیپلز پارٹی سے بغاوت کی راہیں جدا کی کچھ اور لوگ ہیں یہ موجودہ جو کرائسس چل رہا ہے اس سے بدزن ہو کے جو علیحدہ ہونا چاہ رہے ہوں دیکھیں 2 وجہیں ہیں جو لوگ اپنے کو ڈیٹیچ نہیں کر رہے پارٹی سے الگ نہیں کر رہے پارٹی سے تو کوئی بھی الگ نہیں ہونا چاہتا میں بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی میں ہمارا خون ہے آصف زرداری نے جو آ کے کنٹرول کیا اور اس کی شکل بگاڑ دی تو آصف زرداری کی پیپلز پارٹی میں کوئی نہیں رہنا چاہتا بہت سے نام ہیں بہت نکلنے چاہتے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے مجبور ہیں ایک کہ سندھ میں پنجاب میں حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں تھی تو پنجاب میں لوگ ذرا فری محسوس کرتے ہیں اپنے کو یہاں حکومت ہے اور ظالم حکومت ہے میں نے آواز اٹھایا آپ نے حالت دیکھی 9 گھنٹے مجھے محصور رکھا ہائی کورٹ بلڈنگ کے اندر 5 دن مجھے محصور رکھا گیا اپنے گھر میں بدین میں میرے فارم پہ مرزا صاحب میں تھوڑا اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف بڑھوں سندھ کے اندر اندرون سندھ میں کو پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ کہا جاتا ہے کراچی کو ایم کیو ایم کا قلعہ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کراچی میں بھی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اندرون سندھ بھی گئے ہیں دورے کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی آج یہ خبر آئی ایک اخبار میں کہ نواز شریف صاحب نے بھی مسلم لیگ نون سندھ کے کچھ رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا ہے کیا یہ جو پیپلز پارٹی کا قلعہ اور ایم کیو ایم کا قلعہ اس کو کوئی فتح کر پائے گا جو پہلے تو ناممکن ہو چکا تھا ناقابل تسخیر بن چکا تھا پیپلز پارٹی کے قلعے کو فتح کرنا مشکل ہے لیکن آصف زرداری لیگ اور فریال کی جو لیگ ہے ان کو فتح کرنا از نو پرابلم اور انشاءاللہ ہم سب مل کے جو پیپلز پارٹی میں تھے اور جو آج بھی ایک کلاس پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے
جو شہید بھٹو کے پرنسپلز میں بلیو کرتا ہے, شہید محترمہ کی شہادت میں بلیو کرتا ہے, وہ لوگ انشاءاللہ آصف زرداری کے قلعے کو مسمار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر اگلے مہینے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں سندھ کے اندر. ذوالفقار مرزا اور ان کا گروپ کیا اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گا یا تحریک انصاف کا ساتھ دے گا؟ دیکھیں, جہاں مطلب ہمارے پاس پوٹینشل کینڈیڈیٹس ہوں گے, جہاں ہم کھڑے کر سکتے ہیں, وہاں ہم 100% کریں گے اور پوری سندھ میں کریں گے. خصوصاً میرے ضلع میں تو میں ایک سیٹ بھی نہیں چھوڑوں گا, اور میں ان کا چوروں کا, ڈاکوؤں کا اور سندھ کے مظلوم عوام کی خون پینے والوں کا میں مقابلہ کروں گا. اور باقی بھی مرزا صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں, مرزا صاحب یہی بات عمران خان ابھی گئے, انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ چور, کرپٹ, 900 ارب ملا تھا, کھا گیا, لوٹ مار ہوئی, سندھ تباہ ہو گیا. آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ دونوں میں کچھ چیزیں کوریلیٹ کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی میں آپ شامل نہیں ہو سکتے اب, نہ وہ آپ کون کرے گی. نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی آپ کی کیمسٹری, پھر آپ عمران خان کے ساتھ کیا شامل ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف؟ دیکھیں, جہاں آصف لیگ کا کوئی بہت بڑا نام, بڑا کرپٹ, جس کو ڈیفیٹ کرنا بہت ضروری ہے, وہاں ہم بیٹر کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے سپورٹ کرنے کے لیے. اگر عمران خان کا ہوگا سر آنکھوں پہ, میاں نواز شریف صاحب کا ہوگا سر آنکھوں پہ, لیکن ان چوروں کی انشاءاللہ پولیٹیکلی ان کو ڈیفیٹ کریں گے. مرزا صاحب, یہ جو متحدہ مسلم لیگ بننے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, ادھر مشرف صاحب کی قیادت میں بھی کوئی چیزیں سامنے آئی کہ بنے گی ایک جماعت, کچھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی مشرف صاحب سے سندھ کے اندر, اسی طرح سے چودھری پرویز الہی بھی ایکٹیو ہوئے ہیں, پی ایم ایل کیو. تو یہ جو ایک متحدہ مسلم لیگ بن رہی ہے, دراصل لگ یوں رہا ہے کہ یہ ان تمام جماعتوں کا ایک ایسا اتحاد ہوگا جو نون لیگ کو پنجاب میں اور پیپلز پارٹی کو سندھ میں ہٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, ان کی صرف ایک آئیڈیالوجی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو ہٹ کرنا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ یہ جو موو ہو رہی تھی, جو ایفرٹ ہو رہی تھی, وہ فزل آؤٹ ہو گئی, اور اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ متحدہ مسلم لیگ. اور ویسے نیچرل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی مسلم لیگ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی فار مسلم لیگرز وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی. اگر وہ مسلم لیگ آؤٹ رہتی ہے, باقی چھوٹے چھوٹے اسپلنٹر گروپس جو ہے ان کو ملا کے اور گریٹر مسلم لیگ بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ ان نیچرل ہوگی اور وہ کامیاب نہیں ہوگی. جنرل مشرف کی آپ نے بات کی, جنرل مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا اور پولیٹیشین وہ کبھی بھی نہیں تھا, تو اس کی مسلم لیگ ایک ان کے اپنے پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی تھی جو کہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی ہے, تو اس لیے پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہے وہ چیزیں. رائٹ. مرزا صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے کہ بالکل بلیک آؤٹ کی کیفیت ہے کہ الطاف حسین صاحب کی تصاویر نشر کرنے پر, تقاریر نشر کرنے پر, خبر نشر کرنے پر سب کچھ پابندی لگ چکی ہوئی ہے. کیا ایم کیو ایم کا مستقبل ہوگا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ قدرت نے اپنا پاور ہماری لائف ٹائم میں دکھایا ہے کہ ہم جو مسلمان کہتے ہیں اوپر خدا ہے اور خدا مدد کرتا ہے, تو اللہ نے یہ مکافات عمل کا سلسلہ شروع کیا ہے. یہ اوروں کو بولنے نہیں دیتے. ہمارے جو انٹرویوز چلاتے تھے, میری جو پریس کانفرنس چلتی تھی, آپ لوگوں کو دبایا جاتا تھا, تھریٹ کیا جاتا تھا. ولی بابر شہید, اس کو شہید کیا گیا, تو یہ مکافات عمل ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن غلطی سے بھی الطاف حسین کی شکل نظر آئے گی تو لوگ جو الطاف حسین کو آج سپورٹ کرتے ہیں وہ خود چینلز اپنے چینج کر دیں گے یا ٹی وی بند کر دیں گے. لیکن سر دیکھیں, ایم کیو ایم کو یہ شکوہ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی جگہ پہ بجائے کہ 9-0 پر تو رینجرز کا ریڈ ہوا, لیکن اور بھی تو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی اب کنیکشنز نکل رہے ہیں دہشت گردی کے ساتھ, ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ. کسی بھی سیاسی جماعت بڑی جو ہے اس کے دفتر پر اس طرح سے ریڈ نہیں کیا رینجرز نے. یہ شکوہ تو لوگ کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے شکوہ. کرنا چاہیے ریڈ, بالکل. میں کہتا ہوں ایکشن زیادہ ہونا چاہیے, زیادہ ہارش ہونا چاہیے اور کوئک ہونا چاہیے, فاسٹ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہوڈ ونک کر کے گورنمنٹ کو اور اتھارٹیز کو باہر بھاگ رہے ہیں, ایسٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں. یس, میں مانتا ہوں کہ بالکل صحیح سمت میں یہ ایکشن ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ جو
کرائم اینڈ کرپشن کے خلاف اس کی سمت صحیح ہے لیکن تھوڑی سلو ہے. مرزا صاحب یہ بھی اطلاعات سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی بھی ایم کیو ایم کی طرح سے نیشنل اسمبلی سے استعفوں پر غور کر رہی ہے, ایک دباؤ پریشر گروپ کی طرح سے, تاکہ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ رک سکے. دے دینا چاہیے استعفے پیپلز پارٹی کو, یا دیں نہ دیں کارروائی نہیں رکے گی, ہوگا کیا؟ نہیں, اصولی طریقے سے تو یہ بالکل غلط ہے کہ کرپشن اور کرائم کے خلاف, ٹارگٹ کلنگز کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. اس کی پروٹیسٹ میں اگر کوئی ریزائن کر رہا ہے تو اصولی طریقے سے یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ, امیچور فیصلہ آصف زرداری نے کیا تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. بہت سے ممبرز ہیں جو ریزائن نہیں کریں گے. مرزا صاحب لاسٹ کویسچن, آپ فہمیدہ مرزا صاحب کے شوہر ہیں, میں اس تعلق سے آپ سے سوال نہیں کر رہا, ایک سیاسی قداور شخصیت ہوتے ہوئے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. محترمہ فریال تالپور صاحبہ اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ میں سے آپ کی نظر میں کس کا سیاسی قد بلند ہے, اور کس کو پیپلز پارٹی کے معاملات چلانے چاہیے آگے بڑھ کر؟ فریال تالپور کو میں سیاستدان سمجھتا ہی نہیں ہوں, وہ ایک کرپٹ ذہنیت کی مالک ہے. جی تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ذوالفقار مرزا صاحب. اگین مرزا صاحب کے اپنے ڈسکلیمر ہماری طرف سے ہے کہ ان کے اپنے نظریات ہیں, وہ اس سے پہلے بھی الزامات لگاتے رہے ہیں, وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں. اگر اتھارٹیز بلائیں گی اسی پروگرام میں, انہوں نے کہا تو وہ ثبوت لے کر بھی سامنے آئیں گے. اگین ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, کسی کے خلاف کوئی بات مرزا صاحب نے کی ہے وہ موسٹ ویلکم آ کے اپنی کلیئرنس, اپنا دفاع کر سکتے ہیں, اپنے بارے میں وضاحت پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ویورز, آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جائزہ.